अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दें, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा की आयत नंबर 117 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बदीउस समावाती, पैदा करने वाला है आसमान को, वल अर्ज़ी और ज़मीन को, फ़इज़ा पस जब क़ज़ा फैसला करता है, अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा पस सिर्फ यक़ूलु फरमाता है, लहू वास्ते उसके लिए, कुन हो जा, फ़यकुन पस हो जाता है। सुबहानल्लाह। इस आयत में अल्लाह ताला की शान बयान की जा रही है, अल्लाह ताला की अज़मत बयान की जा रही है, अल्लाह की कुदरत बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसी ज़ात नहीं जो ज़मीन व आसमान को पैदा कर सके। तो अल्लाह ताला यहाँ पे वही बात बता रहे हैं, बदीउस समावाति वल अर्ज़, पैदा किया आसमान को और ज़मीन को, व इज़ा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकुन। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे इन बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाने के लिए कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्या कहना पड़ा? कोई भी मैं जब फैसला करता हूँ, किसी भी हुक्म का जब इरादा रखता हूँ, तो मैं फ़कत क्या कहता हूँ? कुन, कि दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक अल्फाज, कुन, दो हरूफ है ना, उन पर एक लफ्ज़ बन गया तो क्या बनता है? कुन। अल्लाह ने कुन फरमाना है और फ़यकुन हो जाना है। सुबहान अल्लाह। है कोई ज़ात इतनी ताकतवर, ये इतनी अजीम, जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझसे क्यों ना उम्मीद होते हो? जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, क्या वो तुम्हारे लिए तुम्हारी दुआओं को पूरा नहीं कर सकता? उसके लिए तो सिर्फ कुन कहना है और तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी परेशानियां सब दूर हो जानी है। तो फिर किधर को जाते हो? अगर आपको लगे कि आपकी परेशानियां या मुश्किलात बहुत बड़ी हैं, तो एक नज़र आसमान की तरफ देख लिया करें कि जिसने इतना बड़ा आसमान पैदा किया है, इतना आसमान बनाया है, इस ज़मीन को बनाया है, तो मेरी मुश्किल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह ताला हमें अपनी बार बार निशानियाँ, अपने रंग क्यों दिखाता है? इसी वजह से दिखाते हैं ताकि इंसान जो भटकना शुरू हो जाता है, जो गुमराह होने लग जाता है, तो अल्लाह ताला फ़ौरन से उसकी इस्लाह करते हैं कि ऐ इंसान, तुम क्यों किसी और के दर पे जाते हो? अल्लाह की तरफ आओ, जिसने सिर्फ कुन कहना और तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी हाजात, तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारा सब जो तुम्हें चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब सिर्फ कुन कहने के मोहताज हैं। वक़ाल लज़ीना, और कहा उन लोगों ने, ला यालमूना, जो नहीं जानते थे, लौला, क्यों नहीं, युकल्लिमून अल्लाह, कलाम करते हमसे अल्लाह, यानी अल्लाह से बात क्यों नहीं करते, औ तातीना, या आए हमारे पास आयतुन, कोई निशानी। कज़ालिका, इसी तरह, क़ाल लज़ीना, कहा उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले थे, मिसला, मानित, यानी उस जैसी, कौलिहिम, उनकी बात, तशाबहत, मिलते जुलते हैं, कुलूबहुम, उनके दिल, कद तहकीक, बय्यना, बयां की हमने, आयाती, निशानियों को, लिकौमी, उस कौम के लिए, युकिनून, जो यकीन रखती है। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने क्या कहा कि हम तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह ताला खुद हमसे कलाम न करे, या हमारे सामने कोई ऐसी निशानी या मौजज़ा उतरे जिसे देख के हम कह सकें कि वाकई कोई ज़ात है जिसने ये निशानी हमारे सामने पेश की। तो अल्लाह ताला पहली आयत में वही बता रहे कि बदीउस समावाति वल अर्ज़, तुम ज़मीन आसमान की तरफ देखो, दिन रात का आना जाना देखो, सूरज का निकलना और गुरूब होना देखो। क्या अल्लाह के सिवा कोई ज़ात है जो इसको करने पर कादिर है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये लोग जो मुशरिकीन मक्का थे, जब वो कहते थे कि अगर हमसे अल्लाह कलाम करते हैं, या रसूल की बजाय हमारे पास फरिश्ते आते हैं, या हमारे सामने कोई मौजज़ा उतर जाए, तब जाकर हम ईमान लाएंगे। तो अल्लाह के नबी बाज़ुकात बड़े ज़्यादा गमगीन होते थे, अफसरदा होते थे, और उनके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश आती थी कि ये जो जिस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं वो पूरी हो जाए, यानी वो जो मौजज़ा मांग रहे हैं वो पूरा हो जाए और शायद ये ईमान ले आए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कज़ालिका क़ाल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ये उन्हीं लोगों की तरह बात करते हैं जो इनसे पहले थे। इनकी बातें भी उन जैसी हैं और इनके दिल भी उन जैसे हैं, उनके दिल भी मिलते जुलते हैं। बनी इसराइल ने कितने ज़्यादा मुतालबे किए अपने पैगम्बरों से,
سب سے زیادہ جو پیغمبر انبیاء کرام آئے وہ بنی اسرائیل کی قوم پہ آئے، جتنے بھی موضوع اترے وہ بنی اسرائیل کی قوم پہ اترے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ان کو فضل و کرم سے نوازا، لیکن وہ قوم کیسی تھی؟ نافرمان قوم تھی۔ سب سے زیادہ ڈھیٹ اور نافرمان اور بدترین قوم کہا جاتا ہے اس قوم کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں اور ان کے دل پہلی قوموں کی طرح ہیں۔ قد بین الآیات، یہ جو ہم نے نشانیاں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رنگ اور اپنی نشانیاں جو قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ جو انسان یقین رکھتا ہے نا، وہ چھوٹی سی نشانی کو دیکھ کر ہی اللہ پر یقین کر لیتا ہے، چاہے اس کے پاس سامنے بڑی نشانی آئے یا نہ آئے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ لیکن ایک بندے نے جب یقین ہی نہیں کرنا تو اس کے سامنے فرشتہ اتر کے یا اللہ خود کہہ دے کہ میں تمہارا الہ ہوں تو وہ تب بھی نہیں مانے گا۔ اِنَّ بے شک ارسلناک بھیجا ہم نے آپ کو بالحق کے ساتھ حق کے، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، ولا تسألوا اور نہ سوال کیے جائیں گے، عن اصحاب الجحیم دوزخ میں رہنے والوں کے بارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے صرف آپ کو کس لیے بھیجا کہ آپ حق کو بیان کریں، حق کو لے کر آپ کو، یعنی حق کا پیغام آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے اور لوگوں کو خوشخبری دینی ہے۔ کن کو خوشخبری دینی ہے؟ جو مومنین ہیں، جو آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، ان کو یہ مت ہونے دیں وہ افسردہ نہ ہوں، وہ کہیں غمگین نہ ہوں کہ جو ہم صبر کر رہے ہیں، جو چیزیں ہم سے چھن گئی ہیں یا جن آزمائشوں میں ہم مبتلا ہے یا جو قربانی ہم دے رہے ہیں وہ رائگا جائے گی، بالکل بھی نہیں۔ ان کو یقین دلائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا قدردان ہے کہ وہ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ تو ان کو خوشخبری دیں۔ خوشخبری کس چیز کی؟ کہ اللہ تمہارے صبر کو، تمہاری قربانی کو رائگا نہیں جائے گا، وہ تمہیں بہتر اجر سے نوازے گا اور وہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَنَذِيرًا اور ڈرائیں کس کو؟ جو سرکش ہیں، جو نافرمان ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، ان کو بتائیے کہ اگر انہوں نے ایسے ہی اعمال کرتے رہے تو ان کا انجام کیسا ہوگا۔ ان کو بتائیے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ان کا انجام کس طرح کا ہوگا، وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کا پھر انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جہنمی جو لوگ ہوں گے، جو جہنم میں گئے ہوں گے، ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے وہ واضح طور پر کی ہے، اور آپ سے جہنم میں گئے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ ان کے اعمال ان کے ساتھ اور آپ کے اعمال آپ کے ساتھ۔ آپ سے آپ کی تبلیغ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس طرح اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ ولن ترضا اور ہرگز نہ راضی ہوں گے ان کا تجھ سے یہود یہودی، ولن نصارا اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع پیروی کرے ملتہم ان کے دین کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہود اور عیسائی ہیں وہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یعنی آپ ان کے پاس جو بھی معجزات لے کے آتے ہیں یا ان کے پاس جو تبلیغ لے کر آ رہے ہیں وہ ہرگز نہیں راضی ہوں گے۔ کب تک؟ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ جو یہود تھے، عیسائی تھے، وہ کہتے تھے اے محمد ہم تم پر یقین رکھتے ہیں، ہم تمہیں مانتے ہیں کیونکہ ہم نے بچپن سے تمہیں دیکھا ہے۔ صادق اور امین انہی لوگوں نے اللہ کے نبی کو لقب دیا تھا نا، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بات کرتا ہے، جو کلام ہمارے سامنے لے کر آیا ہے، ہم اس پر یقین نہیں رکھتے، تو لہٰذا اگر تم ہمارے دین پر چل پڑو تو ہم تمہارے پیروکار بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل کہہ دیجئے ان بے شک خود اللہ ہدایت اللہ کی ہے، هو الہدا اور وہی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو جواب دے رہے ہیں کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے اور وہی ہدایت ہے، وہی سیدھی راہ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی راستے ہیں وہ سب ٹیڑھے ہیں۔ وَلَئِن اور اگر نتبعتا اگر پیروی کرتے ہیں اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جاءک جو آئی آپ کے پاس من العلم علم سے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے کہنے پر چل پڑتے ہیں، جس راستے پر وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق ان کے فیصلے دے دیتے ہیں۔ یہود اور عیسائی جو تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس
اپنے فیصلے لے کر آتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی کبھی بھی ظلم یا زیادتی کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے، وہ ہمیشہ عدل و انصاف کریں گے، تو وہ فیصلے بھی ان کے پاس لے کے آتے تھے۔ تو اس لحاظ سے بھی کہا گیا کہ اگر آپ ان کی خواہشات کے مطابق کچھ بھی عمل کرتے ہیں، کس کے بعد؟ آپ کے پاس علم آ جانے کے پاس، آپ کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد اگر آپ کوئی بھی ایسا اعمال اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مالکا نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ اپنے لاڈلے نبی سے مخاطب ہے کہ اے نبی اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے تو تمہارا بھی وہی بات ہوگی جو میں نے دوسرے لوگوں سے کہی۔ کیا کہی؟ کہ تمہارے لیے بھی پھر کوئی بھی دوست یا مددگار نہیں ہوگا۔ جب ہمارا اللہ اپنے لاڈلے محبوب نبی سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ہم پھر کہاں کے ہیں؟ ہم پھر کیوں اترا کے اتنے گناہ کرتے ہیں؟ نان مسلم کی ہم پیروی کرتے ہیں، جیسا ان کا سٹائل ہوتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ڈریسنگ کو، ان کی تہذیب کو ہم کہتے ہیں وہ زیادہ ماڈرن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی قوم کی نکالی کرے گا پھر وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ الذین جو لوگ آتینہم دی ہم نے ان کو کتاب یتلونہ پڑھتے ہیں اس کو، حق کا جیسے حق ہو، تلاوت ہی اس کی تلاوت کا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہو۔ اولئک یہی وہ لوگ یؤمنون ایمان والے ہیں، بھی ساتھ اس کے، یہاں پہ مومن کی صفت بیان کی گئی ہے۔ جو نرم لوگ ہوتے ہیں نا وہ قرآن کو جب سنتے ہیں نا تو ان کا دل گڑگڑانا شروع ہو جاتا ہے، جب کہیں عذاب کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ فوراً سے اپنی اصلاح کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، جب کوئی نیکی کی بات آتی ہے تو فوراً سے اس کو کرنے کا سوچتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے اتنے پتھر دل ہو گئے کہ ہم موسیقی سن کر تو رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات جب ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ہم فوراً سے اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مومن کی صفات بیان کی گئی ہے کہ مومن قرآن کو ایسے پڑھتا ہے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہو۔ ہم نے کتاب اس کو کس لیے دی؟ یہ کتاب کس لیے آئی؟ تاکہ انسان کی اصلاح ہو سکے۔ جب ہم کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں، کوئی مشینری لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے پاس کوئی بک آتی ہے تاکہ اس کے یوز کرنے کا ہمیں پتہ چل سکے کہ کیسے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اس کتاب کو بھیجا تاکہ وہ اس کو پڑھے، اس کو پتہ چلے کہ اس سے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو پتہ چلے کہ کن کن باتوں پر اگر وہ عمل کرے گا تو اس کی دنیا بھی سرخرو ہوگی اور آخرت میں بھی وہ کامیابی ضرور پائے گا۔ لیکن اگر وہ اس کے برعکس چلے گا تو اس کا انجام بھی اسی قرآن میں موجود ہے۔ وَمَن یکفر اور جو کوئی انکار کرے بھی ساتھ اس کے فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو کوئی پھر اس کتاب کا انکار کرتا ہے پھر اس کا نقصان بھی وہ خود ہی اٹھائے گا، اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی اللہ دی نعمت کو جو انعمت انعام کی میں نے علیکم اوپر تمہارے، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو علی العالمین اوپر جہانوں پر۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا معجزات نازل کیے، اپنے نبی کرام جو زیادہ سے زیادہ تھے وہ بنی اسرائیل میں ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، تم پر وہ معجزات عطا کیے جو باقی کسی قوموں پر نہیں آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کا انکار کیا۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گی نہ کفایت کرے گی نفسن کوئی نفس ان نفسن کسی نفس کے شیئن کچھ بھی۔ یہ کس دن سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ قیامت کے روز کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گی۔ ماں کتنی اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے بچے کے لیے کتنا تڑپتی ہے، اگر وہ ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ فوراً سے بلک اٹھتی ہے۔ تو اس دن ماں بیٹے کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہوگا، ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا۔ جتنے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے رشتے کتنے عزیز ہیں، ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا،
نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو ہم یہ دنیا میں جو اتنے جھوٹ بولتے ہیں اپنی اولاد کی خاطر یا اپنے کسی محبوب کی خاطر، تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جو تم نے اپنی دنیا برباد کر لی کسی شخص کے لیے، تو آج پھر دیکھ لو کہ وہ نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے عدل، کوئی عدل، ولا تنفعها، اور نہ نفع دے گی اس کو، شفاعت، کوئی سفارش، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کوئی بھی بدلہ یا عدل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی سونا بھر کے زمین دے گا کہ اللہ مجھے اس جہنم سے نجات دے دیجئے اور میری بخشش کر دیجئے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اعمال کا بدلہ ہی اس کو دیا جائے گا، جو اس نے دنیا میں کیا اس کا ہی بدل اس کو قیامت کے روز ملے گا۔ پھر فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کوئی سفارش نفع نہیں دے گی۔ جیسے آج کل میداروں پر یہ عام ہے، درباروں پر عام ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے بیعت کر لی، آپ ہمارے پیچھے چل پڑے، ہم اللہ کے ہاں آپ کی ضرور سفارش کریں گے، آپ نمازیں چاہے نہ پڑھیں، ہمارے پیچھے چلتے جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہی آسانیاں ہوں گی۔ تو یہاں پہ قرآن میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کسی کی سفارش اس دن کام نہیں آئے گی سوائے میرے اللہ کے نبی کی، اور اللہ کے نبی بھی اس انسان کے لیے سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ حکم دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کس طرف چل پڑے؟ ہم نے دنیا کو ہی اپنی زندگی مان لیا کہ یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، یہی اسی میں ہم نے جینا مرنا ہے، ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا۔ تو یہ اللہ اس دن کے بارے میں بتا رہے ہیں جس دن ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ تب ہم کیا کریں گے؟ جس دن کوئی رشتہ ہمارے کام نہیں آئے گا، جس دن اگر ہم اللہ کے سامنے سونا بھر کے زمین بھی دیں گے تب بھی کوئی کام نہیں آئے گا، جب ہماری سفارش بھی کسی کی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی کام نکل نہیں رہا ہوتا تو ہم کسی بڑے کو کہتے ہیں کہ ہماری سفارش کر دو تاکہ ہمارا کام ایزی سے ہو جائے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو قیامت کے روز کوئی بادشاہ، کوئی حکمران یا کوئی بہت ہی عزیز یا عہدے دار کوئی بھی ہماری سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ دنیا میں جس نے ہم سے وعدہ کیا ہوگا کہ قیامت کے روز میں تمہاری سفارش کروا دوں گا، تم میرے سر چڑھ کے یہ گناہ کر لو تو تم بخش دیے جاؤ گے، تم نے گناہ نہیں تھا کرنا لیکن تم میرے ساتھ مل کے کر رہے ہو، کچھ نہیں ہوتا، کر لو، خیر ہے۔ تو یہ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ مدد دیے جاؤ گے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم کا ذکر کیا، فرمایا کہ جب تم توبہ کرو گے، خطا کر کے جب پلٹ آؤ گے تو اللہ تمہارے لیے منتظر ہوگا، تمہاری مدد کرے گا، تمہارا دوست ہے۔ لیکن اس دن اللہ نے کہا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دے گا، یعنی وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو کیسا وہ ہولناک دن ہوگا کہ جس دن کوئی بھی ہمارے لیے مدد کے لیے نہیں آئے گا، صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ضرور ہماری بخشش کے لیے وہ آگے آئیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، نماز کھڑی ہو جائے گی، روزہ کھڑے ہو جائے گا، یہ قرآن ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ اس نے مجھے پڑھا تھا۔ اگر ہم نے یہ اعمال نہیں کیے ہوئے تو ہماری سفارش کے لیے تو کوئی نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، ہمیں یہ زندگی دی ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پھر اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ فائدہ کس صورت میں؟ کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی نہ کوئی تیاری کر لیں، کوئی ایسا کام کر لیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو کسی کو دکھاوے کے لیے نہ ہو، کسی کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو کہ اللہ یہ میں نے خاص آپ کی محبت میں، آپ کی رضا پانے کے لیے کیا ہے۔ کوئی ایسا ایک کام کر لیجئے، جب وہ کام کریں تو اس پر پھر پختگی اختیار کر لیں، کیونکہ حدیث میں پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سب سے عزیز عمل وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا حقیر کیوں نہ ہو، لیکن اس نے ہمیشہ کے لیے اس کو اختیار کر لیا نا تو اللہ کو وہ عمل بہت محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم نے اپنی اصلاح کرنی، ہم یہ قرآن اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اگر ہم نے اس کو صرف پڑھنا یا دیکھنا ہے اور اس پر عمل نہیں کرنا تو پھر یہ ہمارے لیے گواہی نہیں دے گا، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔
اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ آج کا سبق ہم بس یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔